बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और प्रोग्राम में हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, चार खबरें हमारे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एकदम से जाग गई है और चीफ जस्टिस की याददाश्त भी वापस आ गई है और हुकूमत के लिए एक मुश्किल लेकिन दोनों तरफ से हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। पहली दफ़ा आज चीफ जस्टिस बोले हैं और जो बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इसका एक जायजा लेंगे और क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। और व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि इमरान खान साहब की तकरीर, कौम से खिताब, पार्टी के हवाले से कुछ उन्होंने इंकशाफात किए और जो लोग छोड़कर जा रहे हैं इसके पीछे क्या मंतक है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी होगी। खान साहब की वो बातें जो सेंसर हो गई उसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर राय साहब, इमरान खान की रिपोर्ट्स के हवाले से कादिर पटेल ने क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, ये भी आज की इस प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। और फिर जहांगीर तरीन साहब की 70 मुलाकातें, यानी बीमारी का जो बहाना था या बीमार थे या जो भी सिचुएशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने सुना था कि वो बीमार हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो 70 मुलाकातें कर चुके हैं। ये 70 मुलाकातें किन लोगों के साथ की हैं, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। अच्छा भाई साहब, खान साहब की खिताब पर वैसे ही पाबंदी है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो उनके खिताब को सेंसर करके लगा रही हैं, उनकी बात पूरी चलाई नहीं जाती। जो बातें सेंसर कर दी गई वो कौम के सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। एक अपील की गई है खान साहब की तरफ से कि मुज़ाकरात फौरी तौर पर किए जाएं और इसे उनकी कमज़ोरी हरगिज़ मत समझा जाए। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझे अपनी सख्ती की नहीं, मुल्क की फ़िक्र है जो सबको होनी चाहिए। बातचीत की अपील को मेरी कमज़ोरी मत समझा जाए। वाज़ेह कर दूं, मीडिया टॉक इसलिए नहीं कर रहा कि पीटीआई छोड़ रहा हूं। चाहता हूं कि सारी कौम समझे कि मैं सियासत में क्यों आया। मेरी सियासत में आने की बड़ी वजह बरतानिया में कानून की हुक्मरानी थी। हमारे मुल्क में अरकान असम्बली का बड़ा काम लोगों की सिफारिश करना है। पाकिस्तानी काम के लिए यूरोप, बरतानिया इसलिए जाते थे कि वहां कानून और इंसाफ था। तरक्की याफ्ता ममालिक में सरकारी हुकाम आपको बिलावजह तंग नहीं कर सकते। करप्ट निज़ाम में बाहर से आने वाले गुजारा नहीं कर सकते थे, वो वापस चले जाते थे। मुल्क में जब तक इंसाफ का निज़ाम आता है मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 1996 में तहरीक इंसाफ बनाई, नजरिया इस्लामी फलाही रियासत था। इस्लामी फलाही रियासत का नजरिया करारदाद पाकिस्तान से लिया। उस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन गुलामी हो रही है, यानी आजकल पुलिस घर में घुसती है, सारा घर तोड़ देती है। कसूर सिर्फ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, पकड़ लो इसे। मुल्क में मुकम्मल तौर पर जंगल का कानून नाफिज हो गया। कोर कमांडर का घर जला, 4 दिन बाद अदालत में पता चला वही मजम्मत की। कोई चाहेगा कि अपनी फौज के खिलाफ कार्रवाई करे या बदनाम करे। फौज कमजोर हुई तो मुल्क कमजोर हो गया। तहकीकात किए बगैर पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। हमारे पास सबूत हैं कि पुलिस खुद गाड़ियां जला रही थी। हमारे 10,000 लोग पकड़कर जेल में डाले गए। अब जबरी ताकतें हो रही हैं। आते हैं कि 9 मई को बुरा हो, फौज के साथ हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं मुज़ाकरात की बात करता हूं, ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि अब जबरी तलाकें हो रही हैं। आते हैं कि 9 मई को बुरा हुआ, मैं फौज के साथ हूं, पीटीआई छोड़ता हूं। जब मैं मुज़ाकरात की बात करता हूं अगले दिन और सख्ती शुरू हो जाती है। अजीब जहन के लोग हैं, जब मैं मुज़ाकरात की बात करूं घुटने कांपना शुरू हो जाते हैं। अपील करता हूं कि फौरी तौर पर बातचीत करनी चाहिए। मुझे अपनी सख्ती की नहीं बल्कि मुल्क की फिक्र है और सबको होनी चाहिए। बातचीत की अपील को मेरी कमजोरी मत समझा जाए। जो इस वक्त हो रहा है ये मसाइल का हल नहीं है। कौम और कारकुनों को कहता हूं कि सब्र करें, कोई फिक्र ना करे, तहरीक इंसाफ खत्म नहीं हो रही। जब तक मुझ में सांस है हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करता रहूंगा। मुझे इस वक्त अपने मुल्क की फिक्र है। डॉलर ओपन मार्केट में 308 रुपए का हो गया। खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। पीडीएम वालों को क्यों फिक्र नहीं, क्योंकि इनके पैसे डॉलर में बाहर पड़े हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई डॉलर 130 रुपए महंगा हुआ। मुल्क से बाहर ही नहीं जाना चाहता, यही रहूंगा। ईसीएल उनको फर्क पड़ता है जिनकी जदादें बाहर हों। जबरी तलाकें, पकड़ धकड़, मारपीट, नफरतें बढ़ेंगी। तहरीक इंसाफ को खत्म करते करते पाकिस्तान को तबाह ना करें। ये वक्त है कि जब मुल्क के सारे इदारे इकट्ठे बैठें, सबसे बड़ी वफाकी जमात वो सब इकट्ठे बैठें और मसले का हल निकालें। राय साहब, खान साहब की ये तमाम बातें
اور اس کے علاوہ بھی جو گفتگو تھی اس کو سینسر کیا گیا ہے، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ موقع تھا عمران خان صاحب کے پاس اس وقت بات کرتے، اب وہ دوبارہ ملک کی خاطر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس سے پہلے ملک کی خاطر بات کر لیتے تو حالات شاید آج ویسے نہ ہوتے جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اور یہ سوال بعض لوگوں کو شاید برا لگے، لیکن رائے صاحب سب اچھا کہہ کر یا غلطیوں کی نشاندہی کر کر، میرا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی قوم کی خدمت نہیں ہوگی. غلطیوں کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو آرمی چیف جنرل آصف منیر کے ایک بڑے فیصلے اور جی ایچ کیو کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے. یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ایک انتہائی اہم پوائنٹ عمران خان صاحب نے ریز کیا، جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اس وقت اس خبر کے اندر ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے. یہ جو اس وقت پاکستان کو ایک آپ کہہ لیں کہ تقسیم کا سامنا ہے، انتشار کا سامنا ہے، اس کی براہ راست ذمہ داری عائد ہوتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال صاحب پر اور سپریم کورٹ پر. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. سپریم کورٹ نے جب پہلی مرتبہ آئین کے تحت بروقت الیکشن اور 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا تو یہی شہباز شریف تھے، ان کی اس وقت دوڑیں لگی ہوئی تھیں. شہباز شریف کے متعلق اٹارنی جنرل کو یہ وارن کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ شہباز شریف کو بتائیں کہ عدالت کا فیصلہ نہ ماننے کا انجام کیا ہوگا. اس وقت ہم سب نے دیکھا کہ کابینہ کے اجلاس پر اجلاس، اور پھر کابینہ نے الیکشن کے لیے جو فنڈز دینے تھے اس کی منظوری بھی دے دی، لیکن بات پارلیمنٹ پر پھینک دی گئی کہ کہیں پوری کابینہ نااہل نہ ہو جائے. یعنی شہباز شریف اور وفاقی کابینہ ڈرے ہوئے تھے کہ واقعی چیف جسٹس شاید کوئی اصولی چیف جسٹس بن گئے ہیں، شاید یہ کوئی نظریہ ضرورت کو نہیں دیکھیں گے اور پوری کابینہ کو یا پرائم منسٹر کو نااہل نہ کر دیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاک فوج اور اسی طرح پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم او چیف جسٹس کے چیمبر میں چلے گئے بریفنگ دینے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس وقت الیکشن نہیں چاہتے تھے، یہ بہت حد تک بیک فٹ پر تھے. خاص طور پر فوج تو براہ راست فریق نہیں تھی، لیکن پی ڈی ایم بیک فٹ پر تھی. لیکن چیف جسٹس صاحب نے اتنی تاخیر کی فیصلہ دینے میں، یعنی حکم نامے تو وہ جاری کرتے رہے، لیکن اتنی تاخیر کی فیصلہ دینے میں کہ تمام پاکستان کے چوٹی کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ دنگ رہ گئے کہ اب تک تو شہباز شریف پر توہین عدالت لگ جانی چاہیے تھی. الیکشن کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر اسحاق ڈار جو فنڈز جاری نہیں کر رہے تھے ان کے اوپر بھی توہین عدالت لگنی چاہیے تھی، اور رانا ثناء اللہ کو سیکیورٹی فراہم نہ کرنے پر بھی. تو اس وقت جو صورتحال ہے، جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد احتجاج ہوا، جس طریقے سے انہیں اغوا کیا گیا، اس کے بعد جو رد عمل آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی بنیاد آپ نے تلاش کرنی ہے تو یہ چیف جسٹس صاحب کے فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے ہوا. اگر بروقت فیصلہ دے دیا جاتا تو یہ کبھی بھی شہباز شریف کے پی ڈی ایم کے حوصلے اتنے بلند نہ ہوتے. اب آ جائیں، آپ نے جو کہا کہ عمران خان صاحب نے کیا مذاکرات میں دیر کر دی. ہاشمی صاحب، اس کے اندر دو بڑی خبریں چھپی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ میں آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگلے الیکشن کے حصول کے لیے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. اب جو انہوں نے بات کی، یہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں 70% عوام سے مذاکرات کی بات ہے. بلکہ جس طریقے کے بدترین ریاستی جبر کا سامنا اس وقت پی ٹی آئی کو ہے، اس کے بعد 70% نہیں، اب تو عمران خان صاحب اور ان کے حمایتیوں کی، اور عوام بھی ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اوپن سیکرٹ ہے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ 80% تک عوام کھڑے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کے ساتھ اور 80% عوام کے ساتھ مذاکرات کریں گے. یہ کوئی عمران خان صاحب کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کوئی اکیلے نہیں ہیں. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ اس دن کو یاد کر لے جس دن رجیم چینج آپریشن ہوا تھا. عمران خان صاحب ایک ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے. اس دن عمران خان صاحب کی اس ڈائری کا مذاق اڑایا گیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے کہ عمران خان تنہا رہ گئے اور ایک ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا
کہ نکلے تو وہ تنہا، لیکن پورا پاکستان عمران خان صاحب کی ڈھال بن گیا، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جناب باجوہ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کی پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی۔ 2 ضمنی الیکشن عمران خان صاحب نے مسٹر ایکس وائی زی الیکشن کمیشن اور جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر جیت لیے۔ تو اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، مثال کے طور پر اسٹیبلشمنٹ پس منظر میں رہ کر کام کرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ براہ راست مذاکرات کرتی ہے، تو یہ مذاکرات آپ اصل میں 70% عوام 80% عوام کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ اور مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ انڈیا کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، جو ہمیشہ ہماری سلامتی کے در پہ رہتا ہے، جس کے ساتھ ہماری 5 جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہاشمی صاحب، کتنے ہمارے فوجی جوان شہید کر چکا ہے انڈیا، جوابی کارروائی میں ہم کتنے انڈین فوجی مار چکے ہیں۔ تو انڈیا کے ساتھ اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں، پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، افغان حکومت جہاں سے افغانستان سے دہشت گرد بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب، جن کے پیچھے پاکستان کے 80% عوام کھڑے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہی غلطی 1971 میں دہرائی گئی تھی، 1971 میں یہ غلطی کی گئی تھی، اور اب وہی غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب جب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی ذاتی فائدے کی بات نہیں کر رہے، وہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، ملک کے اندر انتشار پھیل رہا ہے، اور اگر یہ انتشار اسی طرح پھیلتا رہا، اگر آپ یہ سارا گند کارپیٹ کے نیچے چھپاتے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نفرتوں کے بیج کو تناور درخت نہیں بنیں گے۔ یہ آپ 60s کی دہائی دیکھ لیں، یہ اسی طرح نفرتوں کے بیج اس وقت بوئے گئے تھے اور 1971 کا سانیہ ہو گیا تھا۔ اب ہاشمی صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جس جبر کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس وقت وقتی طور پر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، اس میں 2 بڑی اہم باتیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی پی ٹی آئی کا لیڈر پریس کانفرنس کر رہا ہے، ساتھ ہی وہ آبدیدہ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی وہ رونا شروع کر دیتا ہے، مراد راز۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ملکہ بخاری، ابرار الحق، وہ بھی، ان کے بھی آنسو نکل آئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آنسوؤں کے ذریعے کنوے کر رہے ہیں کہ چونکہ ہماری فیملی کے میٹرز ہیں، ہماری فیملیوں کو دباؤ کا سامنا ہے، ہمیں دباؤ کا سامنا ہے، ہمارے اوپر جبر کیا جا رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پارٹی کو بچانے کے لیے ایک وسیع تر پالیسی بھی ہو کہ چلیں ابھی پارٹی بچانی ہے، ایک آپ کو پی ڈی ایم کی فسطائیت کا سامنا ہے، تو فی الحال ایک اور موڈ لیا جائے۔ یعنی آپ کی جو سیاست ہے، یہ کبھی بھی T20 میچ نہیں ہوتا، یہ کوئی ٹینس بال کا 6 اوور کا میچ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ نے چوکے چھکے لگانے ہیں۔ ایک زبردست اور کامیاب کپتان اپنی فیلڈنگ بدلتا رہتا ہے، وہ اپنے جو بیٹرز ہیں، جو ان کے بیٹسمین ہوتے ہیں، ان کی پوزیشنز کو بھی چینج کرتا رہتا ہے۔ تو کبھی جو آپ کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تو پروبیبلی یہ بھی پالیسی ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، فی الحال چونکہ دوسری جانب سے آل آؤٹ ایک پی ٹی آئی کو کرچ کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور پی ٹی آئی ظاہر ہے کوئی دہشت گرد جماعت تو نہیں ہے، پی ٹی آئی جواباً کوئی ہتھیار تو نہیں اٹھا سکتی، پی ٹی آئی کو مسلح جد و جہد پر تو یقین نہیں رکھتی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ پالیسی ہو کہ یہ جو مشکل ترین وقت ہے، اس کو کسی طریقے سے وقتی طور پر نکالا جائے۔ اب ہاشمی صاحب، اس پوری سچویشن میں جب پی ٹی آئی کے اوپر یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو ایک انٹیلیجنس رپورٹ سامنے لائی گئی ہے۔ تاثر یہ دیا گیا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی نے تیار کی ہے۔ خفیہ ایجنسی کا نام استعمال کیا گیا، اس خبر کا واضح نہیں ہے کہ کس خفیہ ایجنسی کا نام لیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جب خفیہ ایجنسی کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد عام طور پر آئی ایس آئی لیا جاتا ہے۔ اب اس رپورٹ کے جو 3 نکات ہیں، ان میں سے ایک نقطے میں یہ کہا گیا کہ جی ایچ کیو پر جو حملہ ہوا، جس کے لیے حملے کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور جی ایچ کیو پر جو احتجاج ہوا، اور کور کمانڈر ہاؤس پر جو احتجاج ہوا، یہ ایک پہلے سے پلاننگ تھی۔ اس رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے پہلے سے اپنے کچھ قابل بھروسہ رہنماؤں کو یہ بتا دیا تھا کہ میری گرفتاری ہوئی، تو میری گرفتاری کے بعد آپ نے جی ایچ کیو پر اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر احتجاج کرنا ہے۔
اس کے بعد ایک اور عجیب و غریب دعویٰ یہ کیا گیا کہ مراد سعید نے پھر ٹویٹس کیے اور ٹویٹس کے ذریعے لوگوں کو کہا کہ فلاں فلاں مقام کے اوپر یہ آپ جا کر احتجاج کریں۔ ہاشمی صاحب، یہ کتنا بڑا جھول ہے، یہ جس نے بھی خبر لگوائی ہے یا جس نے خبر لکھوائی ہے، اس کے اندر ایک تو عمران خان صاحب تو نیب کی تحویل میں تھے۔ عمران خان صاحب کو 48 گھنٹے کے بعد، انفیکٹ 72 گھنٹوں کے بعد سپریم کورٹ میں جا کر پتا چلا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر اس قسم کا احتجاج ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو عمران خان صاحب نیب کی حراست میں تھے، عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کالز کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، تو عمران خان صاحب اس قسم کے احتجاج کی کس طرح سے کال دے سکتے تھے؟ اور اگر یہ کوئی خفیہ پلاننگ ہوتی تو پھر مراد سعید کیا ٹویٹس کر کے بتا رہے ہوتے؟ یعنی کوئی عقل مانتی ہے کہ یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خفیہ پلاننگ تھی، یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے خفیہ پلاننگ تھی، اور دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید نے ٹویٹس کر کے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر احتجاج کریں۔ میں نے ان ٹویٹس دیکھی ہیں مراد سعید کی، کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر احتجاج کریں یا جی ایچ کیو پر جا کر احتجاج کریں۔ تو اس پوری سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے پی ڈی ایم یعنی فوج جو کام نہیں بھی کر رہی ہوگی، شہباز شریف وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ فوج اس وقت فتنے کا صفایا کر رہی ہے۔ فوج کی جانب سے تو یہ بیان نہیں آیا، نہ ان کی جانب سے فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا، تو شہباز شریف نے کہا کہ فوج فتنے کا صفایا کر رہی ہے، ہم فوج کا ساتھ دیں گے۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ وہ فوج کا سیاسی کندھا استعمال کرے، اور عمران خان صاحب چونکہ اس وقت بھی اتنے مقبول ہیں کہ موجودہ حالات جب پی ٹی آئی کو اتنے برے طریقے سے کرش کیا جا رہا ہے، تو ان حالات میں بھی عمران خان صاحب 70 سے 80% مارجن کے ساتھ، یعنی 2/3 اکثریت سے زائد مارجن کے ساتھ الیکشن جیت جائیں گے۔ تو اس خوف کی وجہ سے ابھی بھی یہ الیکشن میں نہیں جا رہے، ابھی یہ اکتوبر میں بھی الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ، عمران خان کی جان لے لو۔ اب ہاشمی صاحب، ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بھی عمران خان صاحب کے کیس میں بڑی خبر آئی ہے، وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب پر لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب پر مقدمات دائر کیے گئے تھے۔ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں وہاں پر عمران خان صاحب کے جو سویپر ہیں، انہوں نے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ایک ضمانت دی کہ میں ضمانتی مچلکے جمع کراؤں گا۔ اس کے بعد عدالت نے یہ پوچھا کہ عمران خان اگر کل عدالت میں پیش نہ ہوں تو پھر کیا ہوگا، یہ ضمانتی مچلکے تم کیسے ادا کرو گے؟ اب وہاں پہ بڑا ایک مسٹیریس معاملہ ہوا کہ یہ جو عمران خان صاحب کے سویپر تھے، یہ اچانک پراسرار طور پر خاموش ہو گئے، اور عمران خان صاحب کے وہ جو ضمانتی مچلکے تھے وہ مسترد کر دیے گئے۔ ابرار الحق کے رونے کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ اس سے پہلے مسرت جمشید چیمہ نے اپنے اس بیٹے کا ذکر کیا جنہیں کینسر ہے۔ تو یہ سب کچھ بتا رہا ہے ہاشمی صاحب، اوپن سیکرٹ ہے کہ پس پردہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، اس کے اندر دو بڑی اور خبریں ہیں۔ ایک طرف تو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر جو احتجاج ہوا، تو کور کمانڈر لاہور کے متعلق بھی ایک بڑی خبر ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے الفاظ کی اور عمران خان صاحب کے موقف کی انڈورسمنٹ ہے، کیونکہ اب یہ خبر آئی ہے جی ایچ کیو سے کہ کور کمانڈر لاہور جو تھے ان کے لیے محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے، یعنی ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اس تحقیقات کا محور یہ ہے کہ آخر یہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں کیسے جا گھسے، اس وقت سیکیورٹی کیوں نہیں تھی، وہاں پر جو پولیس کی لیئرز ہوتی ہیں، جو اسی طرح کوئک رسپانس فورس ہوتی ہے، وہ اس وقت کیوں موجود نہیں تھی۔ اور یہی تو عمران خان صاحب سوال کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ آخر اس وقت جب یہ احتجاج ہو رہا تھا تو اس وقت وہاں پر پولیس کیوں موجود نہیں تھی، سیکیورٹی کیوں موجود نہیں تھی؟ کیا یہ ایک لارجر پلاٹ تھا؟ پی ڈی ایم نے جان بوجھ کر یہ ایک لارجر پلاٹ بنایا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو کالعدم کرانے کے لیے کسی طریقے سے مظاہرین کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس جائیں۔ اور عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل کمیشن بنائیں۔ اس سے زیادہ عمران خان صاحب کیا آفر کر سکتے ہیں؟ صاحب، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کو بار بار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں،
اب خان صاحب کی طرف سے ایک ہفتہ پہلے میں نے یہ بات کہی بھی تھی جو میرے ذرائع سے مجھے معلوم ہوئی کہ ایک تو صاف انکار کر دیا گیا، اور خان صاحب آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بہت پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ میرا نام ای سی ایل میں ڈال دیں، میں تو پہلے ہی باہر نہیں جانا چاہتا۔ اب خبر یہ ہے کہ تقریباً 146 افراد ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے، اور خان صاحب نے اس پر کیا کہا؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں باہر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، ای سی ایل میں نام ڈالنے پر حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا بیرون ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں، میری وہاں کوئی جائیداد نہیں یا کاروبار نہیں، حتیٰ کہ ملک سے باہر میرا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے چھٹیاں گزارنے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ ہماری شمالی علاقہ جات کی پہاڑیاں ہیں جہاں میرا پسندیدہ مقام ہے۔ اور بعد میں خان صاحب نے ایک جو ٹویٹ کیا اس میں اوبویسلی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ایک تصویر بھی میں نے دیکھی ہے جس میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، ہائکنگ کر رہے ہیں، اور یقیناً جو پاکستان کو قدرت نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے اوبویسلی دیٹ ایکسپلینز ایوری تھنگ۔ رائے صاحب بڑا اچھا موقع ہے خان صاحب کے پاس کہ وہ چلے جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیڈر اسی طرح بہیو کرتے ہیں یا پھر خان صاحب کو بھی سیاستدانوں کی طرح جو ہے وہ بہیو کرنا چاہیے؟ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا۔ ای سی ایل پر انہوں نے نام ڈال دیا۔ عمران خان صاحب تو پہلے بھی نہیں جا رہے تھے، اب تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس لیے انہوں نے ای سی ایل پر ڈال دیا کہ چلے عمران خان صاحب جا نہیں رہے تو ہم یہ بہانہ بنائیں کہ خان صاحب کا کوئی جانے کا موڈ تھا، تو اس وجہ سے ہم نے عمران خان صاحب کو روک دیا۔ اب ہاشمی صاحب یہ جو پوری سچویشن ہے اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں تو ریاست کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے 80% عوام کھڑے ہوں، اس کو آپ کیسے کرش کر سکتے ہیں؟ اس کی پارٹی کو کیسے کرش کر سکتے ہیں؟ اس وقت اگر الیکشن ہو جائے، یعنی فواد چودھری چھوڑ گئے، اسد عمر چھوڑ گئے، شاہ محمود قریشی بھی چھوڑ جائیں، اس سے پہلے جو گمنام لوگ تھے جن کی کوئی خاص سیاسی سٹرگل یا خاص سیاسی کریئر نہیں تھا، عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیے، وہ کتنے بڑے پولیٹیکل فگر بن گئے، ایم این ایز بن گئے۔ عارف الوی جیسے لوگ جو ہیں، عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ایک زبردست صدر کے طور پر فرائض انجام دے رہے ہیں، بہت محنتی ہیں، بہت کام کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں، لیکن عارف الوی صاحب نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، وہ ایک پولیٹیکل کارکن تو تھے، انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان جیسا ایک عام پولیٹیکل کارکن صدر کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کی وجہ سے مراد سعید اتنے بڑے پولیٹیکل فگر بن گئے، کس کی وجہ سے؟ عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ فروخ حبیب یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے، کتنا بڑا ان کا قد کاٹ بن گیا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ سارے لوگ عمران خان صاحب کے ٹکٹ کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی بیکنگ کی وجہ سے بڑے پولیٹیکل فگر بن گئے۔ آج عمران خان صاحب کسی اور کو ٹکٹ دیں گے، عمران خان صاحب کھمبے کھڑے کر دیں گے، یہ جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو ووٹ ادھر ہی پڑے گا۔ عمران خان صاحب نے ضمنی الیکشن میں کیمپین نہیں کی تھی، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ریکارڈ توڑ دیا تھا قومی اسمبلی کے اتنے حلقوں سے، وہ خود الیکشن جیت گئے۔ کوئی انہوں نے الیکشن کیمپین نہیں کی اور پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت سے زائد مارجن کے ساتھ ضمنی الیکشن جیت لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت لوگوں کو رلا کر یہ جو پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے، اس ایکسرسائز کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور لوگ ہاشمی صاحب اس وقت جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ عوامی غیظ و غضب کا شکار بھی ہیں، اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں فواد چودھری کی ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ فواد چودھری نے اعلان تو کر دیا کہ میں عمران خان صاحب سے رائے جدا کر رہا ہوں، ان کی اہلیہ نے بھی اسی قسم کا اعلان کیا کہ آخر سفر کا اختتام ہوا، لیکن فواد چودھری ہر وہ ٹویٹ جو عمران خان صاحب کے حق میں آتی ہے، ہر وہ ٹویٹ جو پی ڈی ایم کے مخالف آتی ہے، فواد چودھری اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی پی ڈی ایم کے خلاف نیریٹو جاری رکھ کر عوام میں ایک اپنی ایکسیپٹنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہر رہنما کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب سے جو بھی بے وفائی کرے گا یا عمران خان صاحب کے لیے جو برے الفاظ استعمال کرے گا وہ عوامی غیظ و غضب کا نشانہ بن جائے گا۔ تو اب ہاشمی صاحب یہ جو پوری صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا پازیٹیو انیشیٹو لیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے یہ اعلان کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہیں، ان کے جو لوگ ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کا ٹرائل ہر صورت میں ہوگا۔ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے
میرٹ کے اوپر ان کے ساتھ آپ انصاف کریں, ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں. لیکن اس پوری سچویشن میں مذاکرات ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہماری فوج کے لیے بھی, عمران خان صاحب کے لیے بھی, خاص طور پر اس ریاست کے لیے, کیونکہ یہ جو باقی پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے, ان کو تو شاہی محلات ہیں, ان کے تو سٹیکس یہاں پہ نہیں ہیں. انہوں نے تو یہاں سے فرار ہو جانا ہے. یہاں پر عام پاکستانیوں نے رہنا ہے, جو فوجی جوان ہیں, جو فوجی افسران ہیں, اسی طرح عام لوگ, ایون جو نون لیگ کے کارکن ہیں, جو عام کارکن ہیں, سٹیکس تو ان کے ہیں. لیکن یہ ریاست کو آگ لگا رہے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے. اس وجہ سے اب اگر کوئی ایسی شخصیات ہیں, جیسے پہلے 3-4 کاروباری شخصیات ایکٹیو ہوئی تھیں, جو کہ فوج کے درمیان اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور سب سے مقبول جماعت کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ثالثی سے مراد یہ نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو الیکشن جتوا دیا جائے. ثالثی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہے, یہ بند ہو, وقت پر اکتوبر میں الیکشن ہو. اور خاص طور پر چیف جسٹس صاحب, آپ کی وجہ سے یہ جو آپ نے اب بڑا ہومیوپیتھک قسم کا رویہ اپنا لیا ہے, جو آپ نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے, یہ اس ملک کے جو حالات ہیں ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. اگر آپ وہ بروقت فیصلہ دے دیتے جس وقت یہ پی ڈی ایم مکمل طور پر بیک فٹ پر تھی, اجلاس پر اجلاس ہوتے, تو آج یہ دن اس قوم کو نہ دیکھنا پڑتا. جہاں پر فوج سے بھی سوالات ہو رہے ہیں, یہ بھی انتہائی نامناسب صورتحال ہے کہ اپنی فوج ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں فوج کو کبھی کمزور نہیں کرنا چاہتا, فوج کمزور ہوگی تو میری ریاست اور میرا ملک ہار جائے گا. تو یہ جو فوج سے سوالات ہو رہے ہیں یا عمران خان صاحب کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, 70% عوام کی خواہشات کو کچلا جا رہا ہے, اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پر اس لیے عائد ہوتی ہے کہ چیف جسٹس کا منصب ہی یہ ہے کہ آپ بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلے کریں. آپ کا کام پنچایتیں لگانا یا یہ جو مذاکرات کروانا نہیں ہے. اچھا راج صاحب, جہانگیر ترین صاحب کی کوئی 70 کا ملاقاتیں ہو گئی ہیں, ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ایک نئی پارٹی پنجاب میں آپ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے ایسا پنجاب میں بہت سارے دھڑے, اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا یہ فائدہ پیپلز پارٹی اٹھائے گی؟ کیونکہ اگر یہ 8-10 سیٹیں لینے میں بھی ان کا گروپ کامیاب ہو گیا اور اگر یہ پارٹی بن گئی تو پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, نون لیگ کی تو مجھے ہار نظر آ رہی. سب سے بڑے بگر لوزر اس پورے سیاسی منظرنامے پر مجھے پاکستان مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے, کیونکہ رائے صاحب میری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ اب نواز شریف اور مریم جو ہے واپس سیاست میں آئے, اور شہباز شریف نے, یعنی جو ہم بات کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی, تو آج ہمیں شین جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کی, یہ جو فارمیشن نئی جماعت کی ہونے جا رہی ہے پنجاب کی سیاست کے اندر؟ ایسا دیکھیں ہاشمی صاحب, جہانگیر ترین کا جو جہاز ہے یہ کلا بازیاں تو بہت کھا رہا ہے. اس سے پہلے جب پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے اور جہانگیر ترین نے حمزہ شہباز کو بچانے کی کوشش کی تھی, تو اس وقت بھی جہانگیر ترین کے جہاز نے بڑی کلا بازیاں کھائی تھیں. لیکن یہ جو کلا بازیاں تھیں ان کو عوام نے مکمل طور پر الٹا کر رکھ دیا تھا. جہانگیر ترین گروپ کا ایک انفلوئنس تھا اس وقت تک جب تک جہانگیر ترین کا گروپ عمران خان صاحب سے الگ نہیں ہوا تھا. جب یہ گروپ الگ ہوا تو پنجاب کے ضمنی الیکشن میں اگین الیکشن کمیشن کی حمایت, نون لیگ کی حمایت, حمزہ شہباز کی سرکاری مشینری, شہباز شریف کی سرکاری مشینری, مسٹر ایکس وائی زی, جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ, اس کے باوجود جہانگیر ترین کا پورا گروپ جو ہے یہ عبرت کا نشان بن گیا. ضمنی الیکشن میں ان کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ خود میرے ذرائع نے اور بہت سے اور صحافیوں کو بھی یہ خبر ملی کہ جہانگیر ترین سے ان کے گروپ نے یہ گلے شکوے شروع کر دیے کہ جب ہم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, ایک ہماری عزت بھی تھی, ہماری جو اسمبلی کی نشستیں تھیں وہ بھی قائم تھی, ہماری عزت بھی گئی, عوام میں ہم ذلیل بھی ہو گئے, ہمارا جو ایک اثر و رسوخ تھا وہ اثر و رسوخ بھی ختم ہو گیا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کا اس طرح سے انفلوئنس ختم ہو تو اسٹیبلشمنٹ کے نظر میں بھی آپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اب جہانگیر ترین جس طریقے سے مختلف اضلاع سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاشمی صاحب جہانگیر ترین کیا یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کو ہیڈ کر سکیں؟ اس میں ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین کی سربراہی میں جو پارٹی بنائی جا رہی ہے اس کا نام تحریک انصاف سے ملتا جلتا رکھا جائے گا تاکہ لوگوں میں ایک آپ کہہ لیں غلط فہمی پیدا ہو. اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں, یہ بھی ایک اعترافی شکست ہے
کہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے ملتا جلتا نام رکھیں، شاید کوئی پذیرائی، شاید کچھ ووٹ اس غلط فہمی کی بنیاد پر لوگ جہانگیر ترین کی اس نئی پارٹی کو دے دیں۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی اس وقت کتنی مقبول ہے۔ تو یہ جو ایکسرسائز ہاشمی صاحب، اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنے تھے سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں، وہ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کہاں گئی؟ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کا کوئی عطا پتہ آپ کو ہے کہ وہ کہاں گئی؟ اسی طرح نون لیگ کے اندر سے جو جماعتیں نکلی، جنہوں نے، حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر تو کرپشن کے سنگین ترین الزامات رہے، لیکن جس نے بھی اپنی لیڈرشپ سے کرٹیکل موقع کے اوپر غداری کی یا بے وفائی کی یا بے رخی اپنائی، ان کا کیا اثر ہوا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ سے بھی جو رہنما الگ ہوئے وہ ذاتی حیثیت میں کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ مکمل طور پر اپنی ساکھ بھی تباہ کر بیٹھے اور کسی دوسری پارٹی میں جا کر ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکے۔ اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، 13 جماعتوں کی جو مجموعی پاپولیرٹی ہے اس سے 7-8 گنا زیادہ ہے، 13 جماعتوں کی مجموعی پاپولیرٹی کو ملا کر۔ تو آپ امیجن کریں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو چھوڑے گا جو، یا عمران خان صاحب کی پارٹی سے جو دغا کرے گا، تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس کی سیاسی ساکھ کہاں پر جا کر تباہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو جہانگیر ترین والا ایک کارڈ کھیلا جا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف اور صرف ایک مرتبہ صاف اور شفاف الیکشن ہو جائیں۔ عمران خان صاحب کے جو 156 ارکان قومی اسمبلی تھے، ان 156 ارکان قومی اسمبلی کو بھی یہ کہیں کہ یہ تمام عمران خان صاحب سے الگ ہو جائیں، یہ تمام کے تمام الگ ہو جائیں، 156 کے 56 ارکان قومی اسمبلی۔ سینٹ میں جتنے عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، یہ سب بھی عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں۔ عمران خان صاحب یہ شرط عائد کر دیں کہ ٹھیک ہے، میں یہ 156 لوگ مجھے چھوڑ دیں، سینٹ کے سارے لوگ بھی چھوڑ دیں، آپ الیکشن کروائیں۔ آج اگر الیکشن ہو جائے، یہ 156 لوگ جو ارکان قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، یہ بھی چلے جائیں، سینٹ والے بھی چلے جائیں، عمران خان صاحب جس کو ووٹ دیں گے، جس ان نون آدمی کو ووٹ دیں گے، ووٹ اس کو پڑے گا، اور دوبارہ سے یہ اس مرتبہ تو 156 تھے، اگلی مرتبہ 256 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر قومی اسمبلی کے 342 کے ایوان میں آ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہاشمی صاحب، یہ جو لوگ جا رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جانے سے پی ٹی آئی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اسد عمر نے پارٹی کا عہدہ چھوڑا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے سٹینس کو انڈورس کر گئے وہ اپنی پریس کانفرنس میں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے متعلق ایک لفظ بھی انہوں نے منہ سے نکالا تو ان کا سیاسی کریئر ملیا میٹ ہو جائے گا۔ سب جو پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، یہ اصل میں لوگوں کی ہمدردیاں بھی بٹورنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بھی میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ بدظن نہ ہو، ہم کسی مجبوری کی وجہ سے الگ ہو رہے ہیں، لیکن ہم عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ تاثر بنے گا کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں تو یہ بھی جہانگیر ترین گروپ کی طرح عوامی غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جہانگیر ترین کا پروجیکٹ کسی کام کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو، اگر الیکشن ہی نہیں ہونے تو پھر آپ اس طرح کے پروجیکٹ بناتے رہیں، پھر تو ناکام ریاستوں میں جو فیلڈ سٹیٹ ہوتی ہیں، جہاں پہ ملکوں کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اس طرح کے تجربات کرنے ہیں تو پھر آپ کرتے رہیں۔ راج صاحب، سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس لارجر بینچ بنا کر ضرور بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جو ساتھی ججز سے ان کے ساتھ یہ کام ضرور کیا۔ آڈیو لیکس پر ایک انکوائری کمیشن بنتا ہے جس کے اوپر باقاعدہ اب فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں کیا لکھا گیا؟ فیصلے میں لکھا گیا ہے، ایک 8 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ رائے صاحب آیا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے تحریر کیا کہ کمیشن کے قیام کے خلاف درخواست دائر کرنے والے چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے سماعت میں کوئی پیش نہیں ہوا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کے تحریری حکم اور کارروائی پر بھی حکم امتناعی جاری کر دیا۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے قیام کا 19 مئی کا حکومتی نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا کہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے معاملے پر اگلی سماعت 31 مئی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا کہ کمیشن میں ججز کی نامزدگی سے متعلق چیف جسٹس کی مشاورت لازمی عمل ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ وفاقیت
کے اصول کے تحت 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے بھی چیف جسٹس سے مشورہ ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ججز کو نامزد کرنے سے ججز پر شبہات پیدا ہوئے۔ حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ نے عابد زبیری کے وکیل شعیب شاہین کی تفصیل سے سنا۔ شعیب شاہین کا موقف تھا کہ کمیشن کا نوٹیفیکیشن آئین میں اختیارات کی تقسیم کے اصول کے منافی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں رائے صاحب یہ بھی کہا گیا کہ حکومت عدلیہ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کو مزید کام کرنے سے روکا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ سماعت ہوئی ہے، اور آڈیو لیکس کمیشن پر سماعت پر اٹارنی جنرل نے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر ابتدائی طور پر اعتراض اٹھایا، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہی اعتراض اٹھائیں گے، لیکن یہاں پر معاملہ بنیادی حقوق کا ہے۔ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں، عدلیہ آئین کے مطابق چل رہی ہے، سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، اور آپ ہمارے اختیارات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ رائے صاحب، سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس آف پاکستان کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یادداشت واپس آ گئی ہے؟ انہیں یاد آ گیا کہ وہ چیف جسٹس ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، اختیارات کی باتیں بھی کر رہے ہیں؟ مجھے ابھی بھی شک ہے چیف جسٹس پر، ان کی پوری سوچ کے اوپر۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں عاشور صاحب، جب چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیار پر پارلیمنٹ نے ایک قدغن لگانے کی کوشش کی تھی، تو چیف جسٹس صاحب نے فوری طور کے اوپر اس کیس کا فیصلہ دیا، اس کے اوپر حکم امتناع دے دیا۔ یعنی جہاں چیف جسٹس صاحب کے اپنے اختیارات کے اوپر زد آئی، وہاں پر تو چیف جسٹس صاحب نے 24 گھنٹے بھی نہیں لگائے، فوراً حکم امتناع دیا۔ ابھی دوبارہ یہ ایک جو جوڈیشل کمیشن بنا جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نام نہاد جوڈیشل کمیشن، یہ اگرچہ ایک غیر قانونی کمیشن تھا، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے اور قانون یہ کہتا ہے، اور اسی طرح جو عدالتی نظیریں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو مراسلہ لکھا جاتا ہے، پھر چیف جسٹس نامینیٹ کرتے ہیں کہ کون سے جج صاحبان جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ یہاں پر چونکہ چیف جسٹس صاحب سے اجازت بھی نہیں لی گئی، چیف جسٹس صاحب کی ساس کی جو مبینہ آڈیو ہے اور جسٹس مظاہر نقوی کی جو آڈیوز ہیں ان کے متعلق یہ کمیشن بنایا گیا، لیکن یہ اب چونکہ چیف جسٹس کا معاملہ بن گیا تھا تو اس پر بھی چیف جسٹس صاحب نے 24 گھنٹے کے اندر حکم امتناع جاری کر دیا۔ میرا پوائنٹ سمجھیں، پوائنٹ یہ ہے، ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب چیف جسٹس صاحب کے اپنے اختیارات پر قدغن لگائی گئی، وہ غیر آئینی قدغن تھی، غیر قانونی کام کیا تھا اس پی ڈی ایم کی حکومت نے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس وقت تو 24 گھنٹے کے اندر حکم امتناع جاری کیا۔ از خود نوٹس کے معاملے پر 8 رکنی بینچ 10 منٹ کے اندر بنا اور ایک ہی دن میں فیصلہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی چیف جسٹس صاحب کی ساس کی آڈیو کے معاملے پر ایک غیر قانونی کام کیا گیا، چیف جسٹس صاحب نے ایک دن ہیرنگ کی اور ایک ہی دن میں رات کو حکم امتناع جاری ہو گیا۔ تو جہاں چیف جسٹس صاحب کا اپنا معاملہ آ جاتا ہے وہاں تو ایک دن میں حکم امتناع آ جاتا ہے، لیکن جہاں پر آئین آپ کو کہہ رہا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں، فیصلہ دیں، وہاں پر آپ نے معاملے کو اتنا طول دیا، کیونکہ یہ آپ کی ذات کا معاملہ نہیں تھا، ذات کے معاملے پر تو آپ نے ایک ایک دن میں حکم امتناع دے دیے، لیکن یہاں پر یہ قوم کی زندگی کا معاملہ تھا، پاکستان، ریاست پاکستان کی زندگی کا معاملہ تھا، آئین پاکستان کی سربلندی کا معاملہ تھا۔ آپ نے اتنا تاخیر کا شکار کیا کہ اس کے نتیجے میں پھر احتجاج ہوا، وہ احتجاج ایک حد سے زیادہ بڑا، وائلنٹ ہوا، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پھر آج پاکستان یہ نتائج دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر 9 مئی جیسے واقعات ہو گئے، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کھل کر مذمت کی، ہر پاکستانی کہتا ہے کہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے، تو اس کے ذمہ دار، جو میں بار بار کہتا ہوں، پھر میرے ویورز جو ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سخت بات کرتے ہیں چیف جسٹس کے متعلق، میں یہ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ اس کی ذمہ داری پرائمریلی چیف جسٹس صاحب پر اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر عائد ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ جب میں فیلڈ سٹیٹ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ناکام ریاست کا، اس کے اوپر بھی ہمارے ویورز جو ہیں بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ ہوتے رہے ناراض، آپ میں سے جن لوگوں نے انٹرنیشنل ٹریول نہیں کیا، جن لوگوں نے نصابی کتابوں کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی، جن کا مطالعہ وسیع نہیں ہے، جو صرف مطالعہ پاکستان سے متاثر ہیں، جو لوگ ہمیشہ ایک خاص پیرائی سے آگے نہیں سوچ سکتے، وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان رہتی دنیا کے لیے بنا ہے۔
پاکستان اس سے پہلے کتنے بڑے سانحے سے دوچار ہو چکا ہے. خدا نخواستہ اسی قسم کا سانحہ دوبارہ ہو سکتا ہے. جو ایک ناکام ریاست کی ایک علامتیں ہوتی ہیں وہ تمام علامتیں پاکستان کے اندر اور مکمل طور پر فیلڈ سٹیٹ ہے. 75 سال میں ہم 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے. تو اگر آپ نے ناراض ہونا ہے تو ہوتے رہیں، لیکن میں ایک صحافی کے طور پر یہ حقائق بیان کرتا رہوں گا کہ ہم ایک ناکام ریاست ہیں. اس ناکام ریاست کو اب اگر آپ نے کامیاب بنانا ہے، الیکشن کی جانب جائیں. یہ جو آپ کا ڈیمیج کنٹرول ہے، اس کے بعد جو بھی حکومت آئے فوج کو اور حکومت کو ایک پیج پر رہ کر کام کرنا چاہیے. اگر فوج اور کوئی بھی عوامی حکومت ایک پیج پر نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ملک آگے جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آئینی منتخب حکومت آئے اور فوج اس کے ساتھ مل کر کام کرے. اچھا راجہ صاحب، قادر پٹیل صاحب نے ٹی وی پر آ کر، جو وفاقی وزیر صحت ہیں، یہ الزام لگایا کہ خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ تھی. کوئی گولی نہیں لگی، کوئی پلستر 6 ماہ وہ ایسے کر کے گھومتے پھرتے رہے ہیں، اور ان پر ان کی جو ہڈی ہے وہاں پہ کوئی فریکچر کا نشان نہیں تھا. یہ ان کی رپورٹس کے اندر ہے. اب کون چیلنج کرے گا ان تمام باتوں کو؟ اور پھر انہوں نے الزام یہ بھی لگایا کہ خان صاحب کی جو ذہنی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور کیپیبلٹی پر شک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے. ایسا بھی کہہ کون رہا ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا بڑا ضروری ہے. یہ جو قادر پٹیل صاحب ہیں، ان کی ہسٹری پوری دنیا کو معلوم ہے، اور ان جیسے کئی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں. جو معجزات جن کے ساتھ ہوئے قوم شاید بھولتی نہیں ہے. اور اگر آپ وہ میڈیکل رپورٹ دیکھیں تو وہ میڈیکل رپورٹ ایسی تھی جیسے جس میں ٹیکنیکل باتیں یا میڈیکل کی زبان کم استعمال کی گئی، بلکہ اس رپورٹ کے اندر افسانہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. رائے صاحب، واٹ از یور ٹیک آن دس؟ ہاشمی صاحب، یہ جو قادر پٹیل نے ایک ڈرامہ رچایا ہے، اس کی ایک بڑی زبردست اندرونی کہانی میرے پاس ہے. یہ اندرونی کہانی اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے کیونکہ پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا ہے، اور اگلے پروگرام میں جب یہ اندرونی کہانی شیئر کریں گے تو مزہ آئے گا.